अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस बयान को ज़रूर सुने। बहुत ही कीमती बात है, हज़रत जी के ज़बानी से सुने। इंशाल्लाह बात सुन के थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे। अल्लाह और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अवामिर और उसके अहकाम मलाइका से लेकर क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की चाहत के खिलाफ आएंगे। अल्लाह के अहकाम मलाइका से लेकर क़यामत तक आने वाले मुसलमानों और इंसानों की चाहत के खिलाफ अहकाम आएंगे। इताअत का जो कमाल है, इताअत का जो कमाल है वो मामूल का पूरा करना नहीं है। हमारी बात बहुत तवज्जो सुननी पड़ेगी। इताअत का कमाल मामूल का पूरा करना नहीं है। इताअत का जो कमाल है वो हाल के अमर का पूरा करना है। क्या है? हाल का अमर पूरा करना। इताअत का कमाल मामूल का पूरा करना नहीं। क्यों? इसलिए कि मामूल का तो अमल करने वाला आदी हो जाता है। अमल करने वाला मामूल का आदी हो जाता है। और ये उसूली बात है कि आदमी जिस चीज का आदी हो जाता है वो अमल उसके लिए मुजाहिदा नहीं रहता। उसके लिए वो अमल मुजाहिदा नहीं रहता। मुजाहिदा वो अमल बनता है, मेरी बात तवज्जो सुनना, मुजाहिदा वो अमल बनता है जो, और मुजाहिदा वो हुक्म मुजाहिदा बनता है जो हुक्म मामूल के खिलाफ आए। जो हुक्म मामूल के खिलाफ आए। मेरा दिल चाहता है कि मलाइका से लेकर सहाबा तक मेरा दिल चाहता है कि मौक़े बयान करूं, क्योंकि इस ज़माने मुसलमान ये समझता है कि हालात के एतबार से, मिजाज के एतबार से जितने दीन पर आदमी चल सकता हो इतने दीन पर चले, और उस पर ये आयत फिट कर देते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ने किसी इंसान को उसकी वुसअत से और उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं किया। हालांकि इस आयत का हरगिज मतलब ये नहीं है, इस आयत का हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो तुम कर सकते हो करो, जो तुम नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। मतलब हरगिज नहीं, ये मतलब हरगिज नहीं है। मतलब ये है अल्लाह ने इंसान को जितने अहकाम, जितने काम के करने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने उसके करने की उसके अंदर ताकत रखी है। हमारी बात पर गौर करना जरा, फर्क क्या है? जो कर सकते हो कर लो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमने तुम्हें जितने का हमने तुम्हें मुकल्लफ किया है, इतना काम करने की हमने तुम्हारे अंदर ताकत रखी है। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ अफसा के बयान से। फरमा रहे थे बयान में कि एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है, एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है। उससे एक मामूली काम के लिए कहा कि भाई जरा उठ के ये काम कर लो। कहने लगे बिल्कुल हिम्मत नहीं, बिल्कुल हिम्मत। क्योंकि इंसान के अंदर दो ताकतें होती हैं, इंसान के अंदर दो कुव्वतें होती हैं। एक कुव्वत मख्फिया है और एक कुव्वत ज़ाहिरिया है। एक ज़ाहिरी ताकत है, एक छुपी हुई ताकत है। बहुत ध्यान से बात सुनना। दो तरह की ताकतें इंसान के अंदर हैं, एक छुपी हुई है, एक ज़ाहिर है। जब कोई अमर आता है तो ये अपनी ज़ाहिरी ताकत से इस अमर का मुकाबला करता है और ये कह देता है कि मैं नहीं कर सकता। हमारी बात बहुत जाग कर सुनो। ये कहता है मैं नहीं कर सकता मामूली काम, ये कहता है मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल हिम्मत नहीं।
ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اس کے بستر پر ایک سانپ آ گیا. ہماری بات بہت دھیان رکھیں. بستر پر اس سانپ کو دیکھ کر یہ جس قوت کے ساتھ اٹھا ہے، اس قوت کی نہ کوئی ضرورت تھی، نہ اتنا جلدی اٹھنے کے لیے کہا تھا، آرام سے اٹھ کے کام کر. لیکن اس کا اس وقت کا اٹھنا اور اٹھنے کے لیے ایک قوت استعمال کرنا، اگر کوئی بڑے سے بڑی رکاوٹ اس وقت آ جائے جو اس کو روکنا چاہے اٹھنے سے، تو یہ اس کا مقابلہ کر لے گا. ہم بہت اہم بات رکھتا ہیں، ورنہ اس نے کہا تھا کہ میں نہیں اٹھ سکتا. ہم بہت اہم بات رکھتا ہیں. اس نے کہا تھا میں نہیں اٹھ سکتا. بستر پر جو سانپ آیا ہے اس نے اس کو اس قوت سے اٹھایا ہے کہ اگر اس وقت اس کو کوئی روکے تو یہ اس کے روکنے سے روکے گا نہیں. بس سمجھتے تھے بس اتنی سی بات ہے کہ اگر حال کے امر کے پورا کرنے کی اہمیت مسلمان کے دل میں جہنم کے عذاب اور قبر کے سانپ اگر اس اعتبار سے قوت یقین حاصل ہو جائے تو پھر یہ قوت عملیہ اور یہ قوت مخفیہ یہ ظاہر ہو کر رہے گی. اور اگر یہ یقین نہیں ہے اور اس کو بستر کا سانپ نظر نہیں آیا ہے، یہ لیٹا رہے گا، یہ کہے گا میری ہمت نہیں ہے اس کام کے لیے اٹھنے کی. میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، آپ سے غور کریں. اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آخرت کا عذاب اس طرح مستحضر نہیں ہے اس طرح بستر کا سانپ اگر اس طرح مستحضر نہیں ہے تو کتنے منکرات، کتنے محرمات جن کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ مسلمان یہ کہہ کر گزرے گا کہ حالات کا تقاضا ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنا کا مکلف کیا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں. ہم نے ایک مثال ارز کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا پر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے کا حکم دیا ہے اتنا حکم کے پورا کرنے کی انسان میں طاقت رکھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مطلب یہ ہے آپ جو کہہ رہے میں نہیں کر سکتا، اگر آپ نہ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مکلف کیوں کرتے؟ ہم بہت ایک بنیادی بات ہمیں عرض کر رہے ہیں. مدینہ مرکز بیجاپور.com. اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے سے عمل کی توفیق کی دعا کراتے ہیں. میری بات ذرا توجہ چاہیے. میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے عمل کی توفیق کی دعا کراتے ہیں. عوام، خواص سے، جاہل علماء سے، بے دین لوگ دینداروں سے یہ کہتے ہیں کہ جی دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور میں آپ سے صاف تبعیض کرتا ہوں کہ یہ کہنا کسی کا کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے. اللہ پر بہت سمجھنے کی بات ہے اور بڑی خطرناک بات ہے. یہ اللہ پر جھوٹ بولنا. حاجی آپ حج کر کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب دعا کرنا اللہ ہمیں توفیق دے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر عمل کی طلب اور ہمارے اندر عمل کا شوق ہونے کی علامت ہے کہ ہم توفیق کے لیے دعا کرا رہے ہیں.
زکات دینے والے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ زکات دیتے ہیں، دعا کر اللہ ہمیں بھی توفیق دے. نماز پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمل کا ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا، میری بات بہت توجہ سے آپ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. یہ کہنا کسی کا کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا مولوی صاحب، عمل کا ہونا توفیق نہیں، عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دیں گے تو اللہ اس کو عذاب بھی نہیں دیں گے. اللہ عذاب دیں گے ہی اس لیے کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. اللہ عذاب کیوں دیں گے بندے کو؟ دیکھو خورشید، دھیان سے بات سنو. اللہ بندے کو عذاب صرف اس لیے دیں گے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس جملے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے. اللہ عذاب دیں گے ہی اس لیے کہ اللہ نے بندے کو توفیق دی ہوئی ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، کیونکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمل کا ہونا یہ توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا ہماری بات آسان ہے بہت سمجھنا، کیونکہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. اللہ رب العزت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو میرے بھائی بزرگ دوستو، حضرت جی نے جو قیمتی باتیں اس میں فرمائی ہیں، بہت ہی قیمتی باتیں ہیں. جیسے توفیق کے بارے میں حضرت جی نے کہا کہ توفیق جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور سچ بات ہے. دیکھو اب انسان جو ہے حرام بھی کماتا ہے، حلال بھی کماتا ہے، وہ اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے. اللہ تو اس کے ذمے روزی لکھ دیے کہ یہ روزی کمائے گا. اب جو ہے کیسے کمائے گا وہ بندے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ حلال کمائے یا حرام کمائے. وہ اختیار بندے کو دے دیے. اگر بندہ چاہے تو حلال طریقے سے بھی کما سکتا ہے، اگر بندہ چاہے تو حرام طریقے سے بھی کما سکتا ہے. دونوں راستے اس کے لیے ہیں. اگر حرام سے کمائے گا تو حرام پر اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور حلال کمائے گا تو اللہ کی طرف سے انعام ہے. لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا نصیب میں ہے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے طاقت اللہ کی ہے. اگر نیک اعمال بھی کرے گا تو اللہ کے حکم سے ہوگا. اگر انسان نیک عمل سے دور رہے گا تب بھی وہ اللہ سے ہی ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں. کیونکہ اگر اللہ چاہتے تو مجھے یا کسی کو بھی جو ہے عمل پر آمادہ کرتے. اللہ تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیے توفیق دے کر. جیسے حضرت جی نے ہمیں بتائی بات کہ توفیق دی جا چکی ہے، اس لیے تو سزا مقرر ہوئی ہے. اور حق بات ہے، اللہ انصاف پسند ہے. بغیر کسی کو توفیق دے دیے کیسے سزا دے گا؟ ایک کام ہے جو سونپ دیا گیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے توفیق دے کر. اب اس کو ہم پورا کریں گے تو سزا نہیں ہے، اور اگر پورا نہیں کریں گے تو سزا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.